अच्छा, इसमें इस तरह बात कर लेते हैं कि आप यहाँ अक्सर बाइपोलर का लफ्ज़ सुनते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये अक्सर आप सुनते हैं। ये तो 4 में से 3 जो ड्रग डिपेंडेंट्स होते हैं, यानी एडिक्शन में जो लोग होते हैं, 4 में से 3 जो हैं वो तो बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं। यानी पसे पर्दा वो बीमारी पहले से मौजूद होती है, थोड़ी या ज़्यादा नशा करने से वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जितने लोग भी बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं, चाहे वो थोड़ा सा हो, उनमें नशा करने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझें कि 4 में से 3 तो वो होते हैं। बाकी जो चौथा है यानी 25%, उनमें कोई ना कोई डिसऑर्डर्स होते हैं। वो हेल्दी मुकम्मल तौर पर नहीं होते, मासवाए कोई पेशेंट ऐसा होता है हमारे सामने कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर नज़र नहीं आता और उसके बावजूद वो एडिक्शन में होता है। ये बिल्कुल रेयर सी चीज़ है कि कोई मसला नहीं है, खालिस जो है एडिक्शन की बीमारी है। तो ये बात तस्लीम करना कि हमारे लव्ड वन को एडिक्शन की बीमारी है, बजाते खुद बड़ा मुश्किल है। फिर ये बात तस्लीम करना कि उसको पसे पर्दा एक और साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी है, ये भी बहुत मुश्किल है। और आम तौर पर इस बात का जिक्र कोई करता नहीं, कोई सुनता नहीं। करता है तो कोई सुनता नहीं, वैसे कोई करता ही नहीं। आप क्या कहते हैं कि बेस्ट पॉलिसी क्या है कि कोई जिक्र ना करे, कोई जिक्र ना सुने? अच्छा, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे कि लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे कि वो साथ कोप करते करते तकलीफ़ों की वजह से रोगी हो जाते हैं और वो भी नहीं मानते कि हम रोगी हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि जिस तकलीफ़ में से गुजर रहे हैं उसका भी एक नाम है। आपको लगता है कि आप तकलीफ़ में से गुजर रहे होते हैं बतौर फैमिली मेम्बर? पता है क्या हाल? आप में से कौन कौन है जिसने अपने किसी प्यारे की एडिक्शन या बाइपोलर डिसऑर्डर की तकलीफ सही है सालों, तो वो उसे लगता है कि वो रोगी सा हो गया है, क्योंकि दिन का ज़्यादा हिस्सा इसी चीज़ के इर्द गिर्द गुजरता है। आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी मामूलात हैं वो पीछे होने शुरू हो जाते हैं और ये एक मामला है जिसके बारे में जहन चलता रहता है, लेकिन उसका कोई नाम हो, ये एक अहम बात है। मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ को कोई नाम देने से बात आगे बढ़ती है। जैसे हम शेम की बात करते हैं, तो मुझे याद है कि मैं टीन एज में मुझे बहुत ये फीलिंग थी शेम की। उस ज़माने में भी इसका किसी ने नाम ही नहीं रखा था, साइंस ने इसका नाम ही नहीं रखा, लेकिन पहचान रहा था मैं कि ये है बिला वजह की एक दुखन। तो ये तो बिला वजह की दुखन नहीं है। जब घर में कोई प्यारा नशे की बीमारी में होता है तो ये बिला वजह की दुखन नहीं है, ये आपके सामने अनफोल्ड हो रही होती है स्टोरी। रोज वादे टूट रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती, रोज फसाद होता है। जब दरवाज़ा कोई दस्तक देता है तो बंदा कहता है कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई झटका लगता ही रहता है। वो झटका इतने रेगुलरली लगता है कि फिर महसूस होता है कि यही ज़िंदगी है, यही नॉर्मल है, और उसको तकलीफ़ को सहने की भी आदत हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। उसको हम रोग कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको कोडिपेंडेंसी कहते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कर ले लफ्ज़। क्या अच्छा लगता है कि कौन सा लफ्ज़ अच्छा है इस बीमारी को नाम देने के लिए, क्योंकि जब तक नाम नहीं देंगे उसको टारगेट नहीं कर सकते। या हम थोड़े अंग्रेज़ भी हैं ना, तो कोडिपेंडेंट अगर कहें तो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। कोडिपेंडेंट नाम देना ज़रूरी है, सीडी कोड। लेकिन जो पहचान लेता है इस चीज़ को, तो फिर वो उसको सारी उसकी कायनात ही बदल जाती है जब आपको पता चल जाता है कि आपके फैमिली मेम्बर को एक जेन्युइन बीमारी है, जो कि एडिक्शन के साथ साथ आप पीछे देख लेते हैं कि कोई एक और मसला भी है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन है जिसको सिर्फ एडिक्शन की बीमारी होती है, तो इस वक्त मुझे अपने इस हॉल में वो एक बंदा नजर आता है। एक है, वो बंदा कौन है? सिर्फ एडिक्शन की बीमारी है, कोई पीछे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर नहीं है। वो कहते हैं फैसल, कोई नहीं है, मस्तियां हैं। देखिए, किसी भी बंदे को किसी साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के सामने अमेरिका में बिठा दें, यूके में बिठा दें, तो कुछ ना कुछ निकाल देगा, क्योंकि इसका लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होता। मैं डायग्नोसिस के हवाले से, वो जो इतना ज़्यादा ढेर सारे डायग्नोसिस होते हैं, उसके हवाले से मैं ज़्यादा फेवरेबल नहीं हूँ। कोई डायरेक्शन चाहिए, लेकिन जो प्रिसाइज डायग्नोसिस बनाए जाते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो बिहेवियरल चेंजेस हैं या जो
تھاٹس کے اندر چینجز ہیں یا موڈ کے اندر چینجز ہیں یا سمٹمز ہیں، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک ایسی بیماری میں جسے پریونٹ نہیں کیا جا سکتا، مینج کیا جاتا ہے. کچھ بیماریوں میں پریونشن اور کچھ میں مینجمنٹ ہوتی ہے. ملیریا کو پریونٹ کیا جاتا ہے، ٹوبرکلوسس کو پریونٹ کیا جاتا ہے، لیکن ڈائبٹیز کو مینج کیا جاتا ہے، ایڈکشن کو، بائیپولر ڈس آرڈر کو مینج کیا جاتا ہے. ہارڈلی کوئی کر سکتے ہیں. یہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے والی بات ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کینابس انڈیوسڈ، کبھی ہم کہتے ہیں چرس انڈیوسڈ. یہ ایک آئیڈیا ہے. پریکٹیکلی علاج میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کون سی چیز ہوئی تھی اور بعد میں کون سی چیز ہوئی تھی. جب وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہیں تو آپ کو دونوں کی ہی پرواہ کرنی پڑے گی. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ہم ہمت سے کر لیتے ہیں، یہ کیا اپنے مسئلے کو پہچان لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈائبٹیز کا مریض بھی اپنے مسئلے پہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کسی ڈائبٹیز کے مریض کو سوشلی ملیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کی شوگر کیسی ہے تو کہتے ہیں تو انہوں اور کوئی گل نہیں آندی. آپ کسی بھی دل کے مریض کو پوچھیں کہ آپ کا سٹنٹ پڑا تھا تو کیسے ہیں حالات آپ کے، تو وہ نہیں سننا چاہتا، کیونکہ اس کے ساتھ انگزائٹی ہوتی ہے اور اس انگزائٹی کو ایک دفعہ فیس کرنا بہت ضروری ہے. میرے ایک کاؤنسلنگ میں کلائنٹ ہیں تو ان کو مختلف چیزوں کی انگزائٹی ہوتی ہے، جس میں سے ایک انگزائٹی یہ ہے کہ کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا. تو وہ میرے سامنے آ کے بیٹھے تو کہتے بس ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ یقین دلا دیں کہ کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ سوری یہ یقین میں نہیں دلا سکتا، ہم سب نے مر جانا ہے. اور پھر میں نے ان کو ریمیڈی بتائی کہ آپ روزانہ قبرستان جایا کریں، والدین کی قبروں پہ جایا کریں، دوستوں کی قبروں پہ جایا کریں اور دعا کیا کریں، آپ فیس کریں. کیونکہ جب تک ہم اپنی انگزائٹی کی وجہ کو فیس نہیں کرتے، انگزائٹی بڑھتی رہتی ہے. اگر آپ کو ہوائی جہاز پہ بیٹھنے سے انگزائٹی ہوتی ہے تو ہوائی جہاز پہ پھر بیٹھیں، فلائٹیں لیں. زیادہ اوائیڈنس سے نہیں کام ہوگا. انگزائٹی جس چیز سے ہوتی ہے اسی چیز کو فیس کرنے سے انگزائٹی ختم ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو فیس کرنے سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. تو اگر کوئی ڈائگنوسس ہے اور ہر بندے کو کوئی نہ کوئی انگزائٹی ہوتی ہے اور اس کے پاس دو اس کے حل ہوتے ہیں، ایک اوائیڈنس، ایک فیس کرنا. اوائیڈنس کریں گے تو وہ بڑھتی جائے گی، فیس کریں گے تو وہ کم ہوتی جائے گی. اگر آپ کو کسی بندے سے ملنے سے انگزائٹی ہوتی ہے تو اس بندے کو ملے اور تھوڑا سا اس کو ملے. جس کو مل کے آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے فیملی میں یا ادارے میں، اکثر باس کو مل کے لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے تو لوگ باس سے چھپتے رہتے ہیں، اور جو باس سے چھپتے رہتے ہیں ان کی شامت آتی ہے. جو باس سے چھپتے ہیں تو انہی کو ڈانٹ پڑتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کہ جو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ کچھ غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں بیماریوں کا کافی اچھا علاج موجود ہے. یہ پرانی پالیسی تھی کہ اپنی بیماری کے ڈائگنوسس سے آنکھیں چرانا. 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے یہ ٹھیک تھا کہ جب مسئلوں کا حل ہی کوئی نہیں تو ان مسئلوں کو کیوں فیس کریں. اور اس وقت پالیسی یہ تھی کہ کچھ کیے بغیر، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے پالیسی یہ تھی کہ توقع رکھنی کہ ہم کوئی جدوجہد نہیں کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ بہتر کرے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی یہ پالیسی کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے جدوجہد تو ہمارا مسئلہ کسی نہ کسی طریقے سے، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، کسی مزار پہ جا کے منت مان لیں گے یا صدقہ دے دیں گے، چیریٹی کریں گے، پرندوں کو دانہ ڈالیں گے، چڑیاں آزاد کرائیں گے. ان سب چیزوں میں سے جو بھی کوئی سولوشن ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نکلے گا. یعنی اصل کام کیے بغیر ایسے مسئلہ حل ہوگا، جدوجہد کے بغیر مسئلہ حل ہوگا. اسے ہم ڈیلیوژنل تھنکنگ کہتے ہیں. اس کی ایک دوسری اپوزٹ چیز ہے کہ ہم بہت جدوجہد کریں گے، ہم بہترین کوشش کریں گے، ہم کسی بھی ڈائریکشن میں بہت جدوجہد کریں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں زیادہ تر لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں کہ جدوجہد کیے بغیر مسئلہ حل ہو جائے گا یا جدوجہد کریں گے بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ اچھا، جب کافی عرصے تک جدوجہد کیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تکلیف کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو پہلی مشکل پیش آتی ہے اس کے بعد وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں فضول ہے جدوجہد، مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن ایک سمپل سی اگزامپل ہے جس میں انسانوں کا رویہ اس سے فرق ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اول آ جائے گا؟ چڑیوں کو دانہ ڈالنے سے یا داتا صاحب 2 دیگیں دے کے آنے سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا.
یعنی جو بچہ پڑھتا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ادھر رزلٹ ایدا نہیں آنا کوئی رزلٹ، بعد کی خدمت ہی ہوگی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی پڑھتا ہے تو آپ عموماً سوچتے ہیں کہ بچہ ساڈا اول آئے گا. یعنی ایجوکیشن کے فیلڈ میں یہ جو ڈیلوژنل تھنکنگ مجھے نظر نہیں آتی. اس کی آپ کو وجہ پتہ ہے کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں ڈیلوژنل تھنکنگ کیوں نہیں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہر فیلڈ میں ڈیلوژنل تھنکنگ ہے. مثال کے طور پر بیٹی ہے تو سوچتے ہیں کہ کوئی بھی کوشش کیے بغیر اس کا اچھا رشتہ مل جائے گا، یا پھر سوچتے ہیں کہ بہت کوشش کریں گے بھی تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا. تو ایسا سوچتے رہتے ہیں نا سب لوگ. لیکن تعلیم کے بارے میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ جائے گا آگے، یہ بنے گا ڈپٹی کمشنر. بہت سال لگتے ہیں. بائی برتھ جینیس ہوتے ہوں گے نہیں، لیکن جو پڑھے گا نہیں وہ خالی جینیس ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ تو نہیں سوچتے کہ یہ اول آ جائے گا. دیکھیں ایجوکیشن میں اس لیے ڈیلوژنل تھنکنگ نہیں ہے کہ ایجوکیشن 300-400 سال سے شروع ہوئی ہے. ایجوکیشن ریسنٹ فینومینا ہے، یہ کوئی پرانی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ بالکل جدید چیز ہے ایجوکیشن. تو اس بارے میں ڈیلوژنل تھنکنگ نہیں ہے. اچھا اسی طرح اگر آپ اسپورٹس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ڈیلوژنل تھنکنگ نہیں ہے. لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسپورٹس میں اگر کامیاب ہونے تو ان کو کیسے کرنا پڑے گا. مثلا اس دفعہ جو فیفا نے کرایا فٹ بال ورلڈ کپ، تو چیٹ جی پی ٹی نے ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے اس کا رزلٹ بتا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر ٹیم کو، جو شاید 44 ٹیمز تھیں، ان کے سارے کھلاڑیوں کو اسٹڈی کیا. انہوں نے اس کے 12ویں 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کھلاڑی کو بھی اسٹڈی کیا، ان کے کوچز کو بھی اسٹڈی کیا، ان کی لائف کو اسٹڈی کیا، سارا ڈیٹا حاصل کیا. تو ڈیٹا جب نکال کے انہوں نے دیکھا تو ڈیٹا نے بتا دیا کہ یہ ٹیم اول آئے گی. پریڈکٹیبلٹی اسپین. اچھا جب آپ نے آخری دن میچ دیکھا تو کیا یہ بائی چانس تھا کہ ایک گول سے انہوں نے فتح حاصل کی، یا آل along ان کی فتح تھی؟ انہوں نے 65% آف دی ٹائم گیند کو اپنے پاس رکھا. ایک یہ ٹریک ریکارڈ تھا. اور انہوں نے جو ہٹ کیا ٹارگٹ کو وہ بہت زیادہ دفعہ کیا، اور ان کو ریڈ کارڈ بھی نہیں دکھایا گیا، انہوں نے فاؤل پلے بھی نہیں کیا. اور ہر چیز جو ہے وہ گنتی کے حساب سے، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ایک گول کیا اور وہ جیت گئے، وہ میرٹ کے اوپر ونر تھے، کوئی شبہ ہی نہیں تھا. تو آپ سمجھیں کہ جو جدید چیزیں ہیں جو وہ جدید ہو رہی ہیں تو ان کا جو پروگنوسس ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. پروگنوسس کا مطلب ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. جتنا بھی ماڈرن چیزیں ہیں ان کا نتیجہ بالکل آپ کے سامنے ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ گوگل پہ ایک لگاتے ہیں ڈیسٹینیشن کہ میں نے یہاں جانا ہے، اور وہ ڈیسٹینیشن دور یا نزدیک ہو سکتی ہے. تو جب آپ سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے 2 منٹ زیادہ لگیں گے، آگے کوئی رش ہے، یہ رستہ بند ہے، یہ دوسرے رستے چلے جائیں. تو چیزیں جو ہیں جدوجہد جو ہے وہ زیادہ ڈیمسٹیفائڈ ہو رہی ہے. آپ کا جو مسئلہ ہے ایڈکشن کا یا بائیپولر ڈس آرڈر کا، اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کل کی کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چانس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کی بند ہے، اور اس چیز کی آپ کو کافی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر آپ پوری طرح سے ناپ تول کرنا سیکھ جائیں تو آپ کو ہر دن پتہ ہوگا. تو اگر آپ اچھی طرح سمجھ جائیں تو آپ بالکل کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آج کل یا پرسوں کوئی خطرہ ہے کہ نہیں، آنے والے دنوں میں 1 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد کوئی خطرہ ہے کہ نہیں، یا آئندہ زندگی میں کیا ہوگا. وہ آپ بہت آسانی سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ کیسے. آسانی نہیں ہو گئی. اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں کل. اگر آپ نے کوئی فنکشن کرنا ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچ بچار کر سکتے ہیں. اینڈ ٹائم پہ بارش آنا ممکن ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے نا یہ کتنا مشکل کام ہے کہ آسمانوں کی دنیا میں بارش، اور آپ پہلے بتا دیتے ہیں کہ بارش ہوگی. اور پہلے ہوتا تھا 20-25 سال پہلے کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں بھی ہوتی تھی، لیکن اب پکا ہے کہ یہ ہوگا. ایسے پریڈکٹیبلٹی آ گئی ہے. پہلے ہوتا تھا پتہ نہیں بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، اب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو پریڈکٹیبلٹی کے حوالے سے ہیں، یہ نشے کی بیماری میں اور سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں بھی اسی طرح ہیں. اب آئیے دوائی کی بات جو ہم کر رہے تھے کہ دوائی اس کو چاہیے جس کا ایک پچھلا جو ہے مسئلہ بھی ہے، ایک ڈائگنوسس اور بھی ہے. اس ڈائگنوسس کی دوائی چاہیے. کتنا عرصہ چاہیے وہ بھی ابھی پکا نہیں پتا، کہ کبھی دوائی ختم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی پھر بڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی کم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی پھر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے.
تو تھوڑا سا سائنس کی طرف اگر آپ رجحان رکھیں گے اور ڈیلوژنل تھنکنگ سے نکلیں کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ جدوجہد کیے بغیر کچھ ملے گا اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ جدوجہد کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ گیا تو PIA کی فلائٹ تھی, کافی عرصے کی بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا فارم فل کر دے تو پھر آپ کو انعام میں سونے کا سیٹ ملے گا. میں نے کہا میں نے ایسا کیا کیا ہے جس میں انعام میں مجھے سونے کا سیٹ ملے گا؟ نہیں, مجھے نہیں چاہیے. تو ایسے انعامی اسکیمیں کبھی آیا کرتی تھی, اب میرا خیال زیادہ نہیں آتی. تو انعام تو کسی چیز کا ہوتا ہے نا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی چیز بغیر وجہ کی ہمیں مل جائے, اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو اس میں بہت بڑی خرابی ہے. کوئی بتائے گا کہ کیا خرابی ہے؟ اگر کسی بندے کا فیتھ یہ ہے کہ مجھے کچھ کیے بغیر ملے گا کچھ, دیکھیں وہ جدوجہد ہی نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے مجھے جدوجہد کے بغیر ملے گا, اور جو سوچتا ہے کہ جدوجہد کرنے سے بھی نہیں ملے گا وہ بھی جدوجہد نہیں کرے گا. دونوں صورتوں میں جب جدوجہد نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. لیکن جتنی بھی ماڈرن چیزیں ہیں, جو ریسنٹ اوریجن کی چیزیں ہیں, ان کے اندر آپ ایسے نہیں سوچتے. اب جو ماڈرن چیزیں ہیں ان میں آپ سوچتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ ہے. تو ڈیلوژنل تھنکنگ جو ہے وہ ماڈرن تھنکنگ نہیں ہوتی. ڈیلوژنل تھنکنگ ہوتی ہے 10,000 سال پرانی, 5,000 سال پرانی, جب لوگوں کو کوئی وجہ سمجھ نہیں لگتی تھی اور کوئی سخت بیمار ہو جاتا تھا تو لوگ سوچتے تھے کہ کسی نے جادو کر دیا, کیونکہ اور ان کو کوئی طریقہ نہیں آتا تھا اس کا پتہ کرنے کا. تو جو دوائیاں ہیں ان میں ابھی یہ دوائیاں تقریباً 70-80 سال پہلے ہی آئی ہیں ساری, یہ بہتر ہو رہی ہیں. ان کا استعمال کرنے والوں نے بھی ابھی اچھی طرح نہیں سیکھا. دوائیاں آتی رہتی ہیں, لوگ نئی دوائیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں, پرانی دوائیوں کو اچھی طرح نہیں سمجھتے, نئی دوائیوں کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہوتا, تو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو سائیڈ ایفیکٹس جب ہوتے ہیں تو ایک پالیسی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے یہ دوائی تنگ کر رہی ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں. اس وقت یہ بہت غلط فیصلہ ہوتا ہے. اصل صورت یہ ہے کہ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کوئی بھی ایب نارمل بات, تو وہ اس کے اندر تھوڑی کمی کرے گا اور بتدریج کمی کرتے ہوئے ایک مینٹیننس ڈوز آ جائے گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بائیپولر ڈس آرڈر میں دوائی استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو پیارا ہے وہ پہلے جیسا کبھی نہیں ہوگا. اس سے آپ سمجھتے ہیں کیا مطلب؟ کیونکہ دل چاہتے ہیں نا پہلے جیسا ہو جائے. پہلے جیسا تو نہیں ہوگا نا کہ گاڑی 150 کی سپیڈ پہ چلائے یا رسک لے اور کوئی کسی قسم کا. وہ پہلے بہت ساری چیزیں جو تھیں اس میں, جیسے کہ ہر روز 10 دوست بنانے, وہ آرام سے سکون سے بیٹھنے والا ہوگا, اور گھر والے کہیں گے اداس رہندا ہے, ناراض رہندا ہے. تو گھر والے چاہتے ہیں کہ اسی طرح ذرا پھرتیاں دکھائے, اور گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کرے لیکن نشہ نہ کرے, رونق شونق لگائے جیسے پہلے لگاتا تھا, ہنسدا نہیں. پہلے تھے ہر ویلے کھڑکھڑ ہنسدا سی. بھئی وہ سب بیماری تھی. وہ جو پیسے پھینکتا تھا, لوگوں کا دل جیتتا تھا, تحفے دیتا رہتا تھا ایویں ہی بغیر وجہ کے ہی. میں ایک بندے کو جانتا ہوں بغیر وجہ کے تھائی لینڈ جاتا ہے, 3-4 لاکھ کی چاکلیٹ لاتا ہے, مجھے بھی بھیجتا ہے, اچھا لگتا ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سائیڈ یہ ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے, اور ایک سائیڈ وہ ہے کہ بہت دل دکھتا ہے. آپ اور ہم اپنے اپنے گھروں میں بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی لوڈ ون جو ہے ایڈکشن میں ہوتا ہے یا کسی اور بیماری میں ہوتا ہے, تو تمام گھر والوں کا جو موڈ ہے اس بیماری کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. چاہے وہ کینسر ہو, چاہے وہ ڈائبٹیز ہو, چاہے وہ دل کی بیماری ہو, تو تمام گھر والے جو ہیں اپنے اس پیارے کی وجہ سے اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں, اور ان کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ روگی ہو جاتی ہے, اور وہ ساری چیزوں سے ہٹ کے ان کا دھیان اس ایک چیز کی طرف ہو جاتا ہے. اسی طرح جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, تو وہ روزانہ یہی کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں. آن دی جاب بھی سن رہے ہوتے ہیں, آف دی جاب بھی ان کو ٹیلی فون آ رہے ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہوتے ہیں, سچویشن بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ہو گیا. تو وہ پھر کاؤنسلرز کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ بھی روگی ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی بندہ جو روگی ہوتا ہے تو وہ اس فینومینا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اتنی زیادہ اہمیت دے دیتا ہے کہ باقی زندگی کی چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی. اور جب کانسٹنٹلی آپ ایک ایسی منفی فیلنگ میں سے گزرتے ہیں جس میں نا امیدی بھی شامل ہے, تو پھر اس کے مطابق جو ہے
آپ کے جذبات پختہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو آپ سوچتے ہیں اس سے میچ کرتے ہوئے جذبات پیدا ہوتے ہیں. لہذا ہم آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم سوچیں کہ نہ سوچیں. ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں سوچیں کہ نہ سوچیں, کیونکہ ہمارا اس پہ کوئی اختیار تو ہے نہیں. تو سارا دن چینل بدل بدل کے دیکھتے رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اختیار تو ہے نہیں. اس طرح اور بہت ساری سچویشنز ہیں جس کے بارے میں ہمارا کوئی اختیار اتنا نہیں ہوتا. جیسے ایک بیوی کا کتنا اختیار ہے کہ اس کا خاوند شراب نہ پیے, وہ لیکن ہر بیوی جو ہے بازو تو مروڑ رہی ہوتی ہے نا, کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, گھور رہی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوتی ہے. اس سے سوائے جھگڑے کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. یا تو پراپر پہلے سیکھ لیں کہ خاوند سے بات کیسے کرنی ہے, جو کہ الکوہلزم میں ہے. اگر آپ نے وہ سیکھا ہی نہیں ہے تو پھر سیدھی سیدھی بیوی کا کردار کرتے رہے. کئی خواتین آتی ہیں روتی, میں کیا ہو گیا, وہ اپنے دکھڑے بیان کرتی ہیں. میں کہتا ہوں صرف سادہ سی ایک بیوی کا کردار کرو, جسٹ forget everything. اس کے ماں باپ دیکھ لیں گے, وہ خود دیکھ لے گا, بس تم اپنا بیوی کا کردار کرتی رہو. آپ کو اس کا مطلب سمجھ آتا ہے؟ بیوی کا کردار, سادہ سادہ بیوی کا کردار. ایسے میں والدین کو کہتا ہوں کہ اچھا اگر آپ کو نہیں پتا کہ اس مسئلے کو کیسا ڈیل کرنا ہے تو آپ ایک سادہ سادہ ماں باپ کا کردار کرتے رہیں, یا بھائی کا کردار کرتے رہیں, یا دوست کا کردار کرتے رہیں. اگر آپ کو نہیں پتا کہ مدد کیسی کرنی ہے تو پھر بس سادہ سادہ وہی کردار کرتے رہیں جو آپ کا بنتا ہے. یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی بیوی کو میں جو کہہ رہا ہوں کہ تم سادہ سا بیوی کا کردار کرتی رہو, تم کٹ نہ کھاؤ. اب میں نے اشارہ دے دیا ہے, ٹھیک ہے, تصادم سے بچ جاؤ. کہتے پھر ڈاکٹر صاحب پھر شراب نہیں چھڈے گا. میں کہ کٹ کھائی جاؤ, شراب بھی چلتی رہے گی تو کٹ بھی چلتی رہے گی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ مار کھانے سے بچ جائیں, پھر آگے سیکھنا شروع کریں. اسی طرح والدین کے لیے ہے, اسی طرح دوستوں کے لیے, اسی طرح کاؤنسلرز کے لیے ہے کہ وہ سیکھ لیں کہ ہیلپ کیسے کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ سیکھیں گے نہیں تو وہ روگی ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو ایوریج ڈیوریشن ہے کسی ری ہیب کی اسٹینڈنگ کی وہ 7 ایئرز ہے. 7 ایئرز کے بعد آن ایوریج ری ہیب ختم ہو جاتا دنیا بھر میں. اور جو ایوریج ڈیوریشن ہے پروفیشنلز کی وہ 2 سال ہے. 2 سال میں بھاگ جاتے ہیں لوگ آن ایوریج. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ کاؤنسلرز کو کیا کرنا چاہیے؟ سیکھ لینا چاہیے ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ, یعنی جب ضرورت ہو آگے بڑھیں, جب ضرورت نہ ہو تو پیچھے ہٹ جائے. دیکھیے اگر مجھے ایک کال آتی ہے رات کو 11 بجے اور کوئی اپنی تکلیف بیان کرتا ہے تو میں سنوں گا نا, تو میں اٹیچ ہو گیا. لیکن وہ کال ہو گئی ختم 2-3 منٹ کے بعد, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی اب سونا چاہیے, وہ ہٹا دینا چاہیے ذہن سے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکھے بغیر ہو سکتا ہے کہ آپ جب چاہیں کسی چیز سے ہٹا دیں ذہن کو, جب چاہیں اس پہ اپلائی کر دیں؟ سیکھے بغیر ممکن. اگر پھر تو انگزائٹی ہوگی نا, تنگی ہوگی نا. سب سے پہلا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ نے کیا سوچنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے, اور جو آپ سوچیں گے اس سے کیا جذبات پیدا ہوں گے وہ آپ کے اختیار میں نہیں. یعنی جو آپ سوچتے رہیں گے, اگر آپ ٹی وی لگاتے ہیں تو اس پہ بری بری خبریں آتی ہیں کہ 30 بچے جو ہیں چھت گر گئی, ٹیوشن پڑھنے آئے ہوئے تھے تو 14 بچے مر گئے, تو اس پہ آپ کیا فیل کریں گے؟ بیڈ فیل کریں گے. تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں دوسرا چینل لگا کے دیکھوں کہ وہاں کیا خبر ہے. تو دوسرے چینل والے ان کے محلے داروں کے انٹرویو نشر کر رہے ہیں, اب آپ وہ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ تیسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے اسی چیز سے چپکے رہنا ہے یا آپ نے کسی اور چیز کی طرف چلنا ہے. اور اگر آپ کے اپنے گھر میں آپ کا بچہ جو ہے رات کو بہت بری حالت میں بستر پہ لیٹا ہے, سر اس کا ایک طرف ڈھلکا ہوا ہے, بازی اس کے لٹکے ہوئے ہیں, ٹانگیں اس کی جو ہے ٹیڑھی میڑھی ہوئی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں جیوندا ہے کہ نہیں جیوندا, تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ ساری رات یہ سوچتے رہیں گے تو ہاؤ وڈ یو فیل؟ کیا آپ صبح اس کی مدد کرنے کے قابل ہو؟ اسی طرح کاؤنسلر ہے کہ اگر اس نے دن میں 10 لوگوں سے ملنا ہے اور ہر ایک نے اپنی تکلیف بتانی ہے اور آپ نے توجہ سے سننی ہے اور آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کیا کریں گے؟ جو بھی کوئی مزدور ہوتا ہے تو وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے, تو پھر شام کو جا کے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ شام کو جا کے وہ نہاتا دھوتا ہے نا. تو اسی طریقے سے جو نفسیاتی کام کرتے ہیں یا تکلیف والے شعبوں سے وابستہ ہیں, جن کے سامنے ہمیشہ دکھی لوگ آتے ہیں, ان کو ہر روز رات کو برین باتھ کی ضرورت ہوتی ہے. برین باتھ. اچھا, ان والدین کو بھی برین باتھ کی ضرورت ہوتی ہے جن کے 5-6 بچے ہوتے ہیں.
کوئی بھی ایڈکٹ نہیں ہوتا, پر تنگ تو انہوں نے بھی کرنا ہے نا. اے تو نہیں نہ ہو سکتا انہوں تنگ ہی نہ کرتا. کیا حال ہے, صرف ایڈکٹ بچے تنگ کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے بھی تنگ کرتے ہیں, ڈاکٹر بھی تنگ کرتے ہیں, اگر بچے تبلیغی جماعت چ انہوں بھی تنگ کرتے ہیں, بچے 5 وقت دے نمازی انہوں نے بھی تنگ کرنا ہے. مطلب انہوں کا فرض ہے نا, مطلب والدین نوں فارغ بٹھائی رکھنا, انہیں تنگ ضرور کرنا ہے. تو ہر والدین انویریبلی آخرکار روگی ہونے کی طرف چل پڑتا ہے. پہلے بچے تنگ کرتے ہیں, پھر بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تو پھر ان کے خامد یا ان کی بیوی تنگ کرتی ہے, پھر ان کے بچے تنگ کرتے ہیں, پھر اور یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو آپ کو اس سے مفر نہیں ہے, آپ کو اس سے فرار نہیں ہے. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ برین باتھ ایوری ڈے, اور یہ اس بات سے زیادہ آسان ہے جو کہ ہم واش روم میں جا کے نہاتے دھوتے ہیں, تو اس سے یہ زیادہ آسان ہے. اٹ ٹیکس اونلی اے فیو سیکنڈس. دیکھیں, اس پہ تو ایک سائیکالوجسٹ نے اپنی پوری زندگی گزار دی ریسرچ کرتے ہوئے, بڑی کامیاب ریسرچز انہوں نے کی, اور 100 سال زندگی پائی. ابھی 1-2 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے, ڈاکٹر ایلبرٹ بنڈورا. اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ان کے ساتھ 2 موقعوں پہ کافی وقفے سے کام کرنے کا بھی موقع ملا اور ان سے سیکھنے کا موقع. ایلبرٹ بنڈورا نے سب سے پہلے جب ٹیلی ویژن آیا ہے, تو ٹیلی ویژن نے توجہ حاصل کرنے کے لیے تشدد والی فلمیں دکھانی شروع کر دی. تو ڈاکٹر ایلبرٹ بنڈورا نے اس پہ ریسرچ کی کہ بچے پہلے کتنا تشدد کرتے تھے اور ٹی وی آنے کے بعد, فلمیں دیکھنے کے بعد کتنا تشدد کرتے ہیں. انہوں نے بڑے تجربات کیے اور بچوں کو پہلے دیکھا, ایک کمرے میں بچے جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ کچھ ٹائم گزارو. پھر انہوں نے ان کو تشدد والی فلمیں دکھائیں, تو تشدد والی فلمیں دیکھ کے بچوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تشدد کرنا شروع کر دیا. انہوں نے نہ صرف وہ فلموں کی نقل کرنی شروع کر دی, بلکہ انہوں نے تشدد کے طریقے فوری کے فوری ایجاد کرنے شروع کر دیے. تو انہوں نے پھر اس بارے میں بہت زیادہ امریکہ میں آگاہی پھیلائی کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ جذب کر لیتے ہیں. جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم جذب کر لیتے ہیں, اور سیکھنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ جذب کر لیتے ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھتے کیا ہیں. اگر آپ اپنے والد کو کام کرتے دیکھتے ہیں تو آپ وہ جذب کر لیں گے. اگر والدہ کو کچن میں آپ اچھے کھانے بناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ وہ جذب کر لیں گے. تو جو قریب ترین معزز یا غیر معزز لوگوں کو کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں, وہ آپ بغیر کوشش کے سیکھ لیتے ہیں. اس میں بالکل آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی, اور ادروائز پھر آپ کو دوسرے طریقوں سے سیکھنا پڑتا ہے, جیسے اسکول, کالج, یونیورسٹی. لیکن بہت ساری چیزیں گھر میں, معاشرے میں, یا گھریلو جو بزنس ہوتے ہیں, جو فیملی بزنس ہوتے ہیں, ان میں لوگ سیکھ لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ سیکھ رہے ہیں. اور یہ آسان ترین طریقہ ہے, لیکن اس میں خدشہ بھی ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں. اگر آپ یہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں, کہ ہم اگر سیکھ لیں گے تو کچھ برا نہیں ہوگا, ایسی سوچ کہ ہم پارٹی میں جائیں اور ہم پہ برا اثر نہیں ہوگا, کیسی رہے گی؟ جی اثر ہوگا. لیکن ہر بندے کا ہوتا ہے نہیں, میرے کوئی فرق نہیں پیندا, میں بہت سمجھدار ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پیندا. لوگ عام طور پر ایسا ہی سوچتے ہیں. اب وہ آپ برین باتھ کی بات کر رہے تھے. برین باتھ جو ہے وہ, جو اس دن میں بات نہیں کر رہا تھا 12 قدموں کی اور خون کی دعا کی, وہ ایک طریقہ ہے برین باتھ کا. دوسرا طریقہ برین باتھ کا ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل سے اپنے ذہن سے تیزی سے ساری ہیبٹس کو گزار لیں. اٹ ٹیکس اونلی 60 سیکنڈ, 60 سیکنڈ لگتے ہیں. اگر آپ نے ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہے تو آپ تیزی سے ان کو دہرا سکتے ہیں, 7 ہیبٹس. اچھا, اگر آپ کوئی اور طریقہ کرنا چاہتے ہیں تو 12 ایگزیکٹو سکلز ہیں کہ جو آپ تیزی سے اپنے دماغ میں دہرا لیں, پریکٹس کے ساتھ آپ کو فائدہ ہونے لگے گا. اچھا, اگر آپ کوئی فلسفی نہیں پڑھنا چاہتے, کیونکہ یہ ساری فلسفیز ہیں, تو آپ ایبڈومینل بریدنگ سیکھ سکتے ہیں. یعنی جو ہماری نیچرل بریدنگ ہے اس کو ایبڈومینل بریدنگ میں تھوڑی دیر کے لیے صبح دوپہر شام بدل دیں. نیچرل بریدنگ یہ ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, اس میں کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی. لیکن جو ایبڈومینل بریدنگ ہوتی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور پیٹ کو ڈیلیبریٹلی باہر نکالتے ہیں, پھر اس سانس کو روکتے ہیں, پھر اس سانس کو جو ہے ہم باہر نکال دیتے ہیں. اور جو ایبڈومینل بریدنگ ہوتی ہے یہ شروع میں کانشیسلی کرنی پڑتی ہے. تو ہم سب سوچتے ہیں کہ جب مفت میں بریدنگ ہو رہی ہے ہمیں
पता ही नहीं है और हमें कोई एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती, तो फिर कोशिश करके एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्यों करें। लेकिन कुछ अर्सा जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो भी आपके लिए सेकंड नेचर हो जाती है, आपको उसके लिए कोई खास एफर्ट फिर नहीं करनी पड़ती एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए, वो आपकी सेकंड नेचर बन जाती है। आप रात सोते में करवट ली हुई है तो आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं, या रात थोड़ा सा सोए भी हुए हैं, लाइट स्लीप है, तो तब भी कर सकते हैं। वो आपके बेचैनी को ख़त्म करने वाली चीज़ है, मूड को दुरुस्त करने वाली चीज़ है, वो रीसेट बटन है आपका। कभी आपने मोबाइल पे रीसेट किया है? मोबाइल को रीसेट आप देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम कर रहा होता है, हैंग कर रहा होता है, किसी चीज़ में फंस जाता है, तो आप क्या करते हैं? बंद करते हैं, तो फिर आप उसे फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो ये एक रीस्टार्ट बटन है। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरह हर रोज़ आप ब्रेन बाथ ले सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप जिम्मेदार हैं और वालिदैन हैं और आपके बच्चे हैं या आपकी फैमिली है या आपका काम काज है, आपका अदारा है। अगर तुसी कुछ नहीं कर देते फिर कोई गल नहीं, लेकिन अगर बहुत कुछ करते हैं तो फिर आपको वो करना होता है। आप डिटैच्ड अटैचमेंट को समझे कि जब चाहें आप किसी चीज़ से अटैच हो जाएं और जब चाहें आप अटैच हो जाएं। ये सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मांगती है ये चीज़। मैं आपको बताऊं, मुश्किल कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये यकीन करना है कि जिद्दोजहद करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि जिद्दोजहद नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। ये है जो साइंस थिंकिंग है। और डिलूजनल थिंकिंग ये है कि कुछ नहीं करेंगे सब ठीक हो जाएगा, या फिर बहुत कुछ भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।